खुश आमदीद है आप सबका नॉलेज कैप्सूल में, जहां इल्म, साइंस और हैरत अंगीज हकायक की दुनिया आपका इंतजार कर रही है। आएं, मिलकर कायनात के राजों को दरियाफ्त करें और सीखने के इस सफर को आगे बढ़ाएं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इल्म के इस सफर का हिस्सा बने। तो आज के इस डीप डाइव में हम एक बहुत ही जबरदस्त मौजू पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल। और आज का मौजू साइंस और इंसानी जज्बात का एक बहुत ही अनोखा मिलाप है। जी हाँ, आज हम अली हाजलवुड के मशहूर नॉवल लव ऑन द ब्रेन पर तफसील से बात करेंगे। मतलब ये कहानी बज़ाहिर न्यूरोसाइंस के गिर्द घूमती है, लेकिन इसमें एकेडमिक दुनिया की जद्दोजहद और इंसानी जज्बात की जो कशमकश है वो लाजवाब है। सही कहा आपने। और सामीन की दिलचस्पी के लिए बताता चलूं कि ये हमारे इस तफसीली जायजे का हिस्सा अव्वल यानी पार्ट 1 है। और इस हिस्से में हम खास तौर पर किताब के पहले 10 अबवाब पर बात करेंगे, चैप्टर्स 1 to 10, जिसमें मरकजी किरदार बी कॉनेजवासर की शख्सियत, नासा का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ब्लिंक और अकीदमिया के मुश्किल तरीन चैलेंजेस शामिल हैं। यानी हम देखेंगे कि एक खातून न्यूरोसाइंटिस्ट किस तरह अपने करियर के सबसे बड़े मौके और माजी के साये का एक साथ सामना करती है। बिल्कुल। तो गुफ्तगू शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम एक चीज़ तसव्वुर करें। फर्ज करें आपको जिंदगी की बुनियाद रखने के लिए किसी एक चीज़ को चुनना है। एक तरफ मौसम की पेशन गोई है, जो खैर आपको पता है किसी भी वक्त बदल सकती है। हाँ, अचानक बारिश या तूफान। बिल्कुल। और दूसरी तरफ रियाजी की एक ठोस मसावात है, जिसका जवाब आज भी वही है और कल भी वही होगा। कोई भी बाशूर इंसान क्या चुनेगा? देखें, इंसानी दिमाग की बनावट ही ऐसी है, वो हमेशा गैर यकीनी सूरत हाल से खौफजदा रहता है। तो जाहिर है ज़्यादातर लोग इस ठोस मसावात को ही चुनेंगे ताकि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मिले। और हमारी मरकजी किरदार बी कोनिग्सवासर का भी यही असूल है। वो नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ यानी NIH में एक न्यूरोसाइंटिस्ट है, और उसका मानना है कि साइंस वाहिद चीज़ है जो कभी धोखा नहीं देती। जबकि रिश्ते और मोहब्बत वो उनको मुकम्मल तौर पर एक फरेब समझती है। हाँ, बल्कि इसके लिए किताब में एक बड़ी शानदार साइंसी तशबीह दी गई है। आप जरा उसकी वजाहत करेंगे? वो आइसोटोप वाली बात। जी, वो बहुत दिलचस्प है। बी मोहब्बत को एक अनस्टेबल आइसोटोप यानी गैर मुस्तहकम आइसोटोप समझती है। फिजिक्स के लिहाज से ये वो एटम होता है जिसकी न्यूक्लियस में बहुत ज़्यादा तवानाई होती है। अच्छा। और वो इस हालत में हमेशा कायम नहीं रह सकता। उसे हर हाल में रेडिएशन खारिज करके जवाल पजीर होना पड़ता है, जिसे हम स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर डीके कहते हैं। यानी वो तबाही की तरफ जाने के लिए ही बना है। बिल्कुल। और बी का मोहब्बत के बारे में भी यही नज़रिया है कि ये बज़ाहिर कितनी ही ताकतवर क्यों ना लगे, इसके अंदर तबाही का बीज पहले से मौजूद है। मतलब रिश्ते टूट फूट का शिकार होंगे ही होंगे। ये तशबीह ज़हीन तो बहुत है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बी के अंदर छुपे किसी गहरे सदमे और अदम तहफ़्फ़ुज़ को भी जाहिर करती है। जाहिर है वो इंसानों के बजाय फिजिक्स के कानूनों में पनाह ढूंढ रही है। और इसीलिए वो जिंदा इंसानों से ज्यादा एक तारीखी शख्सियत से मुतासिर है, मेरी क्यूरी। अरे वो बाकायदा व्हाट वुड मेरी डू के नाम से ट्विटर हैंडल चलाती है। हाँ, ये वाकई मज़ाहिया और गहरी बात है। वो हर मुश्किल में खुद से पूछती है कि मेरी क्यूरी होती तो क्या करती, क्योंकि मेरी क्यूरी उसके लिए सिर्फ साइंसदान नहीं बल्कि एक रूहानी रहबर हैं। बिल्कुल। और किताब में मेरी क्यूरी की जिंदगी के कुछ खास हकायक का जिक्र है। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ क्रेकोव ने उन्हें सिर्फ इसलिए फैकल्टी पोजीशन देने से इनकार किया क्योंकि वो एक खातून थी, जो कि 19वीं सदी के आखिर की एक तल्ख हकीकत थी। लेकिन बी उस मुस्तरद होने को एक और जाविये से देखती है। वो जाविया ये है कि अगर यूनिवर्सिटी उन्हें मुस्तरद ना करती तो वो पेरिस ना जाती, पियर क्यूरी से न मिलती और वो अजीम दरियाफ्तें ना होती। मतलब वक्ती नाकामी किसी बड़े मकसद का रास्ता है। सही। और एक और वाकया जो बी को बहुत मुतासिर करता है, वो मेरी क्यूरी के अरूसी लिबास का है। ओ हाँ, वो नीले रंग का सादा सा लिबास। जी, उन्होंने सफ़ेद और महंगा गाउन पहनने के बजाय ऐसा लिबास चुना जिसे वो शादी के बाद अपनी लैब में भी पहन सकें, ताकि केमिकल्स और राख के दाग नुमाया ना हो। ये कितनी प्रैक्टिकल सोच थी। बिल्कुल। और बी इसी लगन से मुतासिर है कि जज्बात आपकी साइंस के आड़े नहीं आने चाहिए, और इसी लगन का उसे एक बहुत बड़ा सिला मिलता है प्रोजेक्ट ब्लिंक की सूरत में। हाँ,
اب ہم ذرا اس پروجیکٹ پر آتے ہیں. یہ بی کے کریئر کا سب سے بڑا موقع ہے. ناسا اور NIH مل کر یہ پروجیکٹ کر رہے ہیں. لیکن یہ اٹینشن بلنکس آخر ہیں کیا؟ دیکھیں، یہ نیورو سائنس کا ایک بہت کمال کا پہلو ہے۔ ہمارا دماغ جب ایک ہی وقت میں مختلف معلومات کو پروسیس کر رہا ہوتا ہے تو اس میں ایک لمحاتی تعطل آتا ہے۔ اچھا، جیسے کوئی وقفہ؟ ہاں، مثال کے طور پر آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، ایک چیز پر آپ کا پورا فوکس ہے۔ اب اگر آدھے سیکنڈ کے اندر کوئی دوسری اہم چیز سامنے آ جائے تو دماغ اسے رجسٹر نہیں کر پاتا۔ یعنی وہ اس پروسیسنگ میں بلنک کر جاتا ہے۔ بالکل، دماغ کو پہلی چیز سے دوسری پر منتقل ہونے کے لیے ایک معمولی سا وقفہ چاہیے، جسے ریفریکٹری پیریڈ کہتے ہیں۔ عام ڈرائیونگ میں تو شاید بچت ہو جائے، لیکن ناسا کے خلا بازوں کے لیے تو یہ جان لیوا ہو سکتا ہے۔ وہاں تو سینسرز، الارمز اور کنٹرول پینلز پر ہر وقت نظر رکھنی ہوتی ہے۔ اور ذرا سا بھی دماغ کا بلنک کرنا کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی لیے بلنک پروجیکٹ شروع کیا گیا۔ تو اس کا حل کیا نکالا ہے انہوں نے؟ ویسے جدید ہیلمٹس ڈیزائن کر رہے ہیں جو TMS یعنی ٹرانس کرینیل میگنیٹک اسٹیمولیشن کا استعمال کریں۔ میں سمجھ رہی ہوں، یہ وہ طریقہ ہے جس میں کھوپڑی کے اوپر سے مقناطیسی لہریں بھیجی جاتی ہیں، ہے نا؟ بالکل صحیح۔ یہ غیر جارحانہ طریقہ ہے جو دماغ کے مخصوص حصوں میں ہلکی سی برقیروں پیدا کرتا ہے، تاکہ خلا بازوں کا دماغ مسلسل الرٹ رہے۔ یہ تو نیورو سائنس اور انجینئرنگ کا کمال کا ملاپ ہے۔ اور سب سے اہم بات، اس پروجیکٹ کے لیے لیڈ نیورو سائنٹسٹ بی کو چنا گیا ہے، ان تمام گولڈن بوائز کے اوپر جن کے پاس پہلے سے گرانٹس تھیں۔ ہاں، بی کے لیے تو یہ ایک لائف بوٹ کی طرح ہے، کیونکہ وہ اپنے موجودہ باس ٹریور سے ہر قیمت پر جان چھڑانا چاہتی ہے۔ ٹریور کا کردار دراصل اکیڈیمیا کے تاریک پہلو کی عکاسی کرتا ہے۔ بی فی الحال ایک عارضی کانٹریکٹ پر ہے۔ اس پروجیکٹ کی کامیابی کا مطلب ہے مستقل نوکری اور اپنی لیب۔ لیکن یہاں کہانی ایک بہت بڑا موڑ لیتی ہے۔ مطلب سوچیں، بی کا کام دوسروں کے دماغ کو فوکس کرنا ہے، لیکن اس کی اپنی توجہ ایک شخص کی وجہ سے ہر وقت بھٹکی رہتی ہے۔ آپ لیوائی وارڈ کی بات کر رہی ہیں؟ جی ہاں، لیوائے وارڈ، جو ناسا کی طرف سے اس پروجیکٹ کا لیڈ انجینئر ہے، اور بی کے مطابق اس کا سب سے بڑا دشمن یا نیمیسس۔ گریڈ اسکول کے زمانے سے؟ ہاں، بی کو لگتا ہے کہ لیوائی اس سے شدید نفرت کرتا ہے۔ اور اس کی کچھ وجوہات بھی بتائی گئی ہیں، جیسے لیوائی نے بی کی پہلی پریزنٹیشن کو بالکل اگنور کر دیا تھا اور کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا تھا۔ اور بی کو یہ بھی لگتا ہے کہ لیوائی نے ان کے PII یعنی پرنسپل انویسٹیگیٹر کے سامنے اس کی برائیاں کی تھیں، جس کی وجہ سے اسے لیب چھوڑنی پڑی۔ اب یہاں وہ دونوں کو لیڈز ہیں، لیکن پاور ڈائنامکس بہت مختلف ہے۔ بالکل، بی اپنے کیریئر کو ایک کمزور پودے یا سیپلنگ سے تشبیہ دیتی ہے، اور لیوائی کا کیریئر ایک باوباب درخت ہے۔ جی، باوباب درخت کی جڑیں اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ کوئی طوفان اسے نہیں گرا سکتا۔ لیوائی کی پوزیشن بہت مستحکم ہے۔ یعنی پروجیکٹ ناکام ہوا تو بی کا کیریئر ختم، لیکن لیوائی کو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن یہاں میں تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گی۔ جی بتائیے۔ میں کتاب پڑھ رہی تھی تو مجھے لگا کہ شاید یہ بی کا اپنا عدم تحفظ ہے۔ مطلب گریڈ اسکول کا ماحول کتنا پریشر والا ہوتا ہے۔ شاید لیوائی اس وقت اپنی کسی پریشانی میں ہو اور بی نے اسے اپنے خلاف سمجھ لیا ہو۔ آپ کا یہ نقطہ بہت مضبوط ہے، اور کہانی بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہے۔ بی ہر قدم پر لیوائی سے بدگمان ہوتی ہے، لیکن پھر وہ چھپ کر ایک گفتگو سن لیتی ہے۔ وہ بورس اور لیوائی والی میٹنگ۔ بالکل، بورس جو پروجیکٹ مینیجر ہے کہتا ہے کہ ہم بی کو ہٹا کر کسی اور نیورو سائنٹسٹ کو لے آتے ہیں، اور لیوائی اس کا دفاع کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پورے ملک میں بی سے زیادہ قابل کوئی نہیں ہے اس کام کے لیے۔ یہ سن کر بی کو ایک شدید قسم کا کوگنیٹو ڈسننس یعنی ذہنی تضاد محسوس ہوتا ہے۔ جسے وہ اپنا دشمن سمجھ رہی تھی وہی اس کی ڈھال بنا ہوا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بی اتنی ڈیفینسو کیوں ہے؟ وہ ہر مرد کو خطرہ کیوں سمجھتی ہے؟ اور اس کا جواب ہمیں کتاب میں اکیڈیمیا کے صنفی امتیاز والے حصے میں ملتا ہے۔ اسٹیم فیلڈز اور اکیڈیمیا میں خواتین کو جس منظم صنفی امتیاز کا سامنا ہوتا ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ بالکل، بی نے اس مردانہ تسلط والے ماحول کے لیے کچھ عجیب اور طنزیہ اصطلاحات بنائی ہیں، جیسے ورسٹ فیسٹ اور کاک کلسٹر۔ ہاں، وہ میٹنگز جہاں صرف مردوں کی چلتی ہیں اور خواتین کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اور وہ ساسج ریفرنسنگ والی بات، مطلب خواتین محققین کی محنت کا کریڈٹ مردوں کو دے لیا جاتا ہے۔ بی کا پرانا ساتھی ٹم کہتا تھا کہ میری کیوری کے علاوہ کوئی خاتون سائنسدان ہوئی ہی نہیں۔ یہ متکبرانہ ہے۔ ہاں، وہ خواتین ساتھیوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ سے محبت مت کر بیٹھنا، یہ تو حد ہی ہو گئی۔
یہ ایکیڈیمک ماحول میں طاقت کے نشے اور غیر پیشہ ورانہ سوچ کی واضح مثال ہے۔ وہ پروجیکٹ بلنک کو بھی ایک سیکسی ٹاپک کہتا ہے۔ بی جانتی ہے کہ پروجیکٹ ناکام ہوا تو اسے اسی زہریلے ماحول میں واپس جانا پڑے گا، اور بی کو محسوس ہوتا ہے کہ 100 سال گزرنے کے بعد بھی حالات نہیں بدلے۔ بالکل میری کیوری کے دور کی طرح 1903 میں رائل انسٹیٹیوشن نے میری کیوری کو لیکچر دینے سے روک دیا تھا۔ ہاں، اور بیئر کیوری کو ان کا مقالہ پڑھنا پڑا کیونکہ کمرہ قدامت پسند مردوں سے بھرا تھا۔ ایک عورت ڈائس پر کھڑی ہو کر سائنس پر بات نہیں کر سکتی۔ ذرا سوچئے، ہم انسان جدید سائنس کے ذریعے لاکھوں نوری سال دور کسی بلیک ہول کی واضح تصویر تو کھینچ سکتے ہیں۔ ہم کائنات کے پیچیدہ ترین رازوں کو ریاضی کے فارمولوں میں قید کر سکتے ہیں۔ لیکن اکثر ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ ہمارے بالکل سامنے بیٹھا شخص ہم سے محبت کرتا ہے یا نفرت۔ بالکل، آج کے اس گہرے تجزیے میں ہم اسی حیرت انگیز انسانی تضاد کو کھوجنے والے ہیں۔ اور بھئی یہ گفتگو ہماری اس طویل سیریز کا حصہ دوم ہے، جس میں ہم لو آن دا برین کی کہانی کے چیپٹرز 11 سے 20 تک کے سفر کا گہرا تجزیہ کر رہے ہیں۔ صحیح، اور پچھلے حصے میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح بی اور لیوی کی دنیا ایک دوسرے سے مستقل ٹکرا رہی تھیں۔ مطلب ان کے درمیان ایک عجیب سی کشیدگی تھی۔ ہاں نا؟ تو آج کا ہمارا مشن یہ واضح کرنا ہے کہ کس طرح لیب کی پراسرار خرابیاں، بلیوں کے سائنسی استعارے اور یہ جو ڈیجیٹل دنیا کی خفیہ شناختیں ہیں، یہ ان مرکزی کرداروں کی زندگی میں ایک زبردست ہلچل مچا دیتی ہیں۔ بالکل، اب معاملات نہ صرف مسابقت تک محدود نہیں رہے۔
یہ کہانی اب ایک ایسے موڑ پر آ گئی ہے جہاں سائنسی منطق اور انسانی جذبات کے درمیان ایک باقاعدہ جنگ چھڑ چکی ہے۔ سچ کہا آپ نے، کیونکہ یہ صرف ایک رومانوی داستان تو ہے نہیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ مصنفہ نے دراصل اس خیال کو بے نقاب کیا ہے کہ دنیا کے بہترین سائنسدان جو نیورو انجینئرنگ کے ذریعے انسانی دماغ کے پیچیدہ فنکشنز کو سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، جب بات ان کے اپنے جذبات کی آتی ہے تو وہ بالکل ہی بلینک ہو جاتے ہیں، مطلب وہ کس قدر بنیادی غلطیاں کر سکتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے انسان کا اپنا دماغ حقائق کو اپنے ہی خوف کے مطابق توڑ مڑوڑ کر پیش کرتا ہے۔ ہاں، تو چلیے اس دھند کو صاف کرتے ہیں۔ کہانی کے اس موڑ پر حالات کافی حد تک کشیدہ ہو چکے ہیں۔ بہت زیادہ۔ بی کا وہ ڈریم پروجیکٹ، یعنی وہ بلنک پروجیکٹ جسے وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی سمجھتی ہے، بری طرح رک گیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ریسرچ کا انتہائی اہم سامان ابھی تک لیب میں نہیں پہنچا۔ بالکل، اور بی کے دماغ میں ایک مکمل 100% پختہ کہانی گھڑ لی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس کا شریک سربراہ لیوی وارڈ جان بوجھ کر اس کے کام میں رکاوٹیں ڈال رہا ہے۔ کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ لیوی اسے شدید نفرت کرتا ہے۔ ہاں، اور یہ مایوسی اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ بی بالآخر ایک دن وہ لیوی کے سامنے بس پھٹ پڑتی ہے۔ وہ اسے تانا دیتی ہے کہ اسے پروجیکٹ کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اور اس تصادم کا نتیجہ اس پوری کہانی کی ڈائنامکس کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ جب بھی غصے میں اپنا سارا ابال نکالتی ہے تو وہ جواب میں ظاہر ہے کسی دفاع یا جوابی حملے کی توقع کر رہی ہوتی ہے۔ ظاہری بات ہے، کوئی بھی یہی سوچے گا۔ لیکن لیوی کا رد عمل انتہائی پرسکون ہوتا ہے۔ وہ بس اتنے الفاظ ادا کرتا ہے: میں تم سے نفرت نہیں کرتا۔ ارے واہ، کوئی چیخنا چلانا نہیں۔ بالکل نہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ اہم بات، وہ اس پوری کشیدگی کے دوران پہلی بار اسے اس کے نام بی سے پکارتا ہے۔ سچ میں؟ یہ تو بظاہر ایک چھوٹا سا لمحہ ہے، لیکن بی کے ذہن میں موجود مفروضوں کی پوری عمارت اس ایک لمحے میں زمین بوس ہو جاتی ہے۔ یہ لمحہ اس لیے بھی حیران کن ہے نا، کیونکہ بی کو تو یہی لگتا تھا کہ لیوی پچھلے کئی سالوں سے گریڈ اسکول کے دنوں سے اسے ناپسند کرتا ہے۔ ہاں، وہ ایک مخصوص واقعے کو یاد کرتی ہے جب اس نے ایک خاص قسم کا لباس پہنا تھا۔ صحیح۔ بی کے خیال میں لیوی نے اسے دیکھ کر ناگواری سے منہ موڑ لیا تھا، کیونکہ اسے وہ لباس اور بی کی شخصیت دونوں ہی برے لگے تھے۔ لیکن اب جا کر لیوی یہ اعتراف کرتا ہے کہ وہ اس لباس میں بی کو دیکھ کر اس قدر مبہوت اور حیران رہ گیا تھا کہ اس کے لیے اپنے جذبات پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ مطلب وہ اس سے دور اس لیے نہیں بھاگا تھا کہ وہ نفرت کرتا تھا، بلکہ اس لیے کیونکہ وہ اس کے قریب رہ کر ٹھیک سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو رہا تھا۔ بالکل۔ اور یہیں پر انسانی نفسیات کا وہ پہلو سامنے آتا ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لیوی کا وہ رد عمل جسے بی نے برسوں تک نفرت سمجھا، دراصل حد سے زیادہ کشش کا نتیجہ تھا۔ یہاں میں ایک تشبیہ دینا چاہوں گی۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے دماغ میں نیورونز کے درمیان سگنل بھیجنے کا عمل تو جاری ہو، لیکن ریسیپٹر اسے مکمل طور پر غلط طریقے سے ڈی کوڈ کر رہا ہو۔ کیا کمال تشبیہ دی آپ نے! سگنل تو کشش کا تھا، لیکن بی کے دماغ نے اسے خطرے کے سگنل میں تبدیل کر دیا۔ ہے نا؟ لیکن یہاں میرا ایک سوال ہے، یہ پی ایچ ڈی کرنے والے اتنے ذہین سائنسدان جن کی پوری زندگی صرف ڈیٹا، منطق اور حقائق پر مبنی ہوتی ہے، وہ اپنے ہی جذبات کے معاملے میں اتنے بے وقوف کیوں ثابت ہوتے ہیں؟ دیکھیں، اس کی بڑی وجہ تعلیمی مسابقت ہے۔ اکیڈمیا کا انتہائی مسابقتی ماحول انسان کو ایک مستقل دفاعی حالت میں رہنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ہر وقت ایک الرٹ موڈ میں؟ بالکل، جہاں فنڈنگ، پروجیکٹس اور پبلیکیشنز کے لیے ہر وقت ایک بے رحم جنگ جاری ہو، تو دماغ کا الارم سسٹم حد سے زیادہ حساس ہو جاتا ہے۔ تو بی کا دماغ اسے مسلسل یہ بتا رہا تھا کہ لیوی ایک خطرہ ہے جو اس کا کریئر تباہ کر سکتا ہے۔ جی، اور اس دفاعی خول کے اندر حقائق کو غیر جانبدارانہ طور پر دیکھنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ وہ صرف وہی ڈیٹا قبول کر رہی تھی جو اس کے خوف کو درست ثابت کرے۔ تو یہ ایک طرح سے ان کی جذباتی بقا کی جد و جہد ہے۔ وہ محبت یا کشش کو ایک کمزوری سمجھتی ہے جو اسے اپنے مقاصد سے ہٹا سکتی ہے۔ بالکل، اور اسی بقا کی جنگ کو بیان کرنے کے لیے مصنفہ نے کہانی میں ایک بہت ہی شاندار اور گہرا سائنسی استعارہ استعمال کیا ہے۔ ہاں، وہ بلیوں والا استعارہ مجھے وہ بہت پسند آیا۔ لیوی کے پاس اصل زندگی میں ایک پالتو بلی ہے جس کا نام اس نے شروڈنگر رکھا ہے۔
جو کہ کوانٹم فزکس کا وہ مشہور تصور ہے جس پر پوری دنیا بحث کرتی رہتی ہے۔ صحیح، اور دوسری جانب بی کے پاس کوئی اصلی بلی نہیں ہے، بلکہ اس نے خیالی بلی پالی ہوئی ہے جس کا نام اس نے فیلسٹ رکھا ہے۔ ہاں، فیلس، خلا میں جانے والی پہلی فرانسیسی بلی۔ ایک حقیقی بلی کا مقابلہ ایک خیالی بلی سے۔ لیکن ماہر صاحب، بی کا یہ انتخاب ہمیں اس کی نفسیات کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ وہ اصل میں بلی کیوں نہیں پالتی؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اس لیے نہیں کہ اسے بلیاں پسند نہیں ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ کسی بھی جاندار سے جذباتی لگاؤ پیدا ہی نہیں کرنا چاہتی۔ او، تو اسے نقصان کا ڈر ہے۔ شدید گر، اسے لگتا ہے کہ اگر اس نے کسی کو اپنایا تو ایک دن وہ مر جائے گا یا اس سے بچھڑ جائے گا، اور وہ اس دکھ کو برداشت نہیں کر پائے گی۔ تو وہ اپنے جذبات کو ایک طرح سے کنٹرولڈ کلینکل ٹرائل کی طرح چلا رہی ہے، جہاں اس نے دکھ اور نقصان کے ہر ممکنہ متغیر کو زیرو کر دیا ہے۔ بالکل، اور اس خوف کی جڑیں دراصل میری کیوری کی زندگی سے جڑی ہوئی ہیں۔ میری کیوری کی زندگی کا وہ ہولناک المیہ جب ان کے شوہر پیئر کیوری کی ایک حادثے میں ایک بگی کے نیچے آ کر اچانک موت واقع ہو گئی تھی۔ ہاں، اور بی اس واقعے سے بہت زیادہ متاثر ہے۔ میری کیوری نے اس شدید صدمے اور دکھ سے بچنے کے لیے خود کو مکمل طور پر سائنس میں غرق کر لیا تھا۔ اور بی نے اس رد عمل کو اپنا آئیڈیل بنا لیا ہے۔ بی کے نزدیک محبت ایک غیر مستحکم آئسوٹوپ کی طرح ہے، جس کا انجام صرف اور صرف ٹوٹ پھوٹ ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ وہ سمجھتی ہے کہ محبت کا نتیجہ لازمی طور پر ریڈیو ایکٹیو زوال کی طرح تباہی کی صورت میں ہی نکلتا ہے۔ کیا زبردست استعارہ ہے! میں یہاں شروڈنگر کی بلی کے تصور کو انسانی رشتوں پر لاگو کرنا چاہوں گی۔ کوانٹم فزکس میں شروڈنگر کی بلی باکس کے اندر ایک ہی وقت میں زندہ بھی ہے اور مردہ بھی۔ ہاں، اور یہ حالت تب تک برقرار رہتی ہے جب تک آپ باکس کھول کر حقیقت کو خود دیکھ نہ لیں۔ تو رشتوں میں بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ جب تک انسان اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرتا، جب تک وہ اپنا دل کھول کر سامنے نہیں رکھتا، اس کا رشتہ بے وقت زندہ بھی ہے اور مردہ بھی۔ بالکل، وہ ایک محفوظ لیکن مکمل طور پر غیر حقیقی حالت میں ہوتا ہے۔ تو کیا ممکنہ دکھ سے بچنے کے لیے موت کے ڈر سے جینے سے ہی انکار کر دینا منطقی فیصلہ ہے؟ مطلب دل ٹوٹنے کے ڈر سے محبت سے کنارہ کشی اختیار کر لینا؟ بظاہر بھی اسے سائنسی اور منطقی ثابت کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے۔ وہ اپنے عدم تحفظ کو عادات و شمار اور سائنس کے لبادے میں چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن حقیقت میں یہ منطق تو نہیں ہے۔ نہیں، یہ خالصتاً خوف ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ سائنس اور اس کا کیریئر وہ واحد چیزیں ہیں جو اسے کبھی دھوکہ نہیں دیں گی، جو اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گی۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ وہ اس چکر میں اپنی زندگی کو ایک تجربہ گاہ تک محدود کر رہی ہے، جہاں محفوظ ہونے کا مطلب زندہ ہونا نہیں ہے۔ بالکل درست۔ اور چونکہ وہ حقیقی دنیا میں ان جذبات کا اور اس دباؤ کا اظہار نہیں کر پاتی، تو وہ اپنے اس غبار کو نکالنے کے لیے ایک ڈیجیٹل متبادل تلاش کرتی ہے۔ بی کا وہ خفیہ ٹویٹر اکاؤنٹ جس کا نام اس نے میری کیوری کے نام پر رکھا ہوا ہے @what would Mary do؟ جی ہاں، وہ وہاں میری کیوری کا روپ دھار کر اکیڈمیا کی سیاست، تعلیمی نظام کے مسائل اور خاص طور پر لیوی کے خلاف اپنی تمام شکایتوں کا کھل کر اظہار کرتی ہے۔ یہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں وہ اپنے اصلی نام کے بغیر، مطلب کسی بھی نتائج کے ڈر کے بغیر، اپنی سچائی بیان کرتی ہے۔ اور جدید دور میں سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز اکثر لوگوں کے لیے ایک ایسا ماسک فراہم کرتے ہیں جس کے پیچھے وہ اپنی کمزوریاں چھپا کر بھی ظاہر کر دیتے ہیں۔ بالکل، غمنامی انسان کو وہ آزادی دیتی ہے جو اسے اصل زندگی کے سماجی دباؤ میں نہیں ملتی، اور پھر وہاں اسے ایک اور صارف ملتا ہے جس کا نام شیمک ہے۔ شیمک، وہ شخص جو مسلسل بی کی حمایت کرتا ہے۔ جب بی تعلیمی نظام میں خواتین سائنسدانوں کے مسائل بیان کرتی ہے تو شیمک ہمیشہ اس کا ساتھ دیتا ہے۔ وہ اس کے لیے ایک طرح سے ایسا جذباتی اور ذہنی سہارا بن جاتا ہے جو اسے حقیقی زندگی میں کہیں میسر نہیں ہے۔ لیکن پھر کہانی میں ایک ایسا دھچکا لگتا ہے جو سب کچھ الٹ دیتا ہے۔ شیمک اپنے ٹویٹر پر ایک تصویر پوسٹ کرتا ہے۔ ہاں، ایک کالی بلی کی تصویر جو کی بورڈ پر آرام کر رہی ہے، اور یہ تصویر دیکھتے ہی بی کے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگتی ہیں۔ اسے فوراً یاد آتا ہے کہ یہ بلی تو بالکل لیوی کی بلی شروڈنگر جیسی لگ رہی ہے۔ اور پھر وہ ہولناک احساس ہوتا ہے کہ کیا شیمک دراصل لیوی ہے؟
ارے باپ رے! یہ واقعی ایک زبردست نفسیاتی موڑ ہے۔ جس شخص کے پاس وہ لیوی کی ساری شکایات لے کر جا رہی تھی اور جو شخص اسے سپورٹ کر رہا تھا وہ دراصل خود لیوی ہی ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑا تضاد ہے نا۔ انسان حقیقی زندگی میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو کر بات نہیں کر پاتے، لیکن اسکرین کے پیچھے وہ ایک دوسرے کے سب سے گہرے رازدار بن جاتے ہیں۔ بالکل۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے ماسک کے پیچھے زیادہ سچا ہوتا ہے؟ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے سائنسی دنیا میں لوگ فرضی ناموں سے مقالے چھپواتے ہیں تاکہ ان کے کام کو ان کے نام یا صنف کی بنیاد پر پرکھا نہ جائے۔ جی، اور بی جو اپنی حقیقی زندگی میں اپنے ارد گرد دیواریں چن کر بیٹھی ہے، وہ اسکرین کے پیچھے ان دیواروں کو گرا دیتی ہے کیونکہ اسے مسترد کیے جانے کا کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ اور یہ ڈیجیٹل گمنامی غیر ارادی طور پر اسے لیوی کی اصل شخصیت سے متعارف کروا رہی ہے۔ بالکل۔ لیوی جو حقیقی زندگی میں خاموش طبع اور تھوڑا دور دور رہنے والا شخص نظر آتا ہے، آن لائن دنیا میں ایک انتہائی حساس انسان ثابت ہوتا ہے۔ لیکن رکیے، کہانی کا سب سے بڑا بم تو ابھی پھٹنا باقی ہے۔ ہاں، وہ لیب کے مسائل کی اصلی حقیقت۔ کیونکہ ان چیپٹرز کے اختتام کی طرف ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ تمام لیب کے مسائل، آلات کی تاخیر اور وہ ساری رکاوٹیں جن کا الزام بی شروع دن سے لیوی پر لگا رہی تھی، ان میں سے کسی کا بھی ذمہ دار لیوی نہیں تھا، وہ تو ولن تھا ہی نہیں۔ تو پھر اصل مجرم کون تھا؟ اصل میں اس سب کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ گائے نکلا، جسے بینجامن گرین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اور گائے کا یہ کردار کہانی میں تعلیمی اور سائنسی دنیا کی ایک بہت ہی تاریخ حقیقت کو بے نقاب کرتا ہے۔ مطلب وہ شخص جو بظاہر بہت میٹھا، مددگار اور دوست نما نظر آ رہا تھا، وہ دراصل بی کے خفیہ ٹویٹر میسیجز لیک کر رہا تھا۔ جی، اور ساتھ ہی لیب کا قیمتی ڈیٹا بھی چرا رہا تھا۔ لیکن گائے نے ایسا کیوں کیا؟ اسے بی سے بھلا کیا دشمنی تھی؟ اس کی بنیادی وجہ وہ زہریلا اور حسد سے بھرا ماحول تھا جو اکثر اعلیٰ درجے کے سائنسی اداروں میں پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ پبلش اور پیرش والی ثقافت۔ بالکل۔ گائے اصل میں پیٹر اور لیوی کی پیشہ ورانہ کامیابیوں اور ان کے کیریئر سے شدید حسد میں مبتلا تھا۔ تو وہ اس پروجیکٹ کی اہمیت کو جانتا تھا اور چاہتا تھا کہ کسی طرح بی کو راستے سے ہٹا کر اس کا سارا کریڈٹ خود لے لیں۔ ہاں، اس نے بی کی عدم تحفظ کے احساس کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ لیکن ایک منٹ، مجھے یہ بات ہضم کرنا تھوڑی مشکل لگ رہی ہے۔ دیکھیں، بی ایک نیورو سائنٹسٹ ہے، اس کا تو کام ہی دماغ کی ساخت اور انسانی نفسیات کو پڑھنا ہے۔ بالکل، وہ انسانی رویوں کو سمجھنے کی ماہر ہے۔ تو کیا وہ اپنی ہی فیلڈ کے اصولوں سے اتنی ناواقف تھی کہ اس نے اپنے بالکل برابر میں کھڑے اصل خطرے کو پہچانا تک نہیں؟ مطلب وہ مسلسل غلط سمت میں کیسے دیکھتی رہی؟ دیکھیں، یہاں تصدیقی تعصب یا جیسے ہم کنفرمیشن بائس کہتے ہیں، وہ کام کر رہا تھا۔ یہ انسان کی ڈگری نہیں دیکھتا۔ کنفرمیشن بائس۔ جب دماغ ایک بار کسی نظریے کو سچ مان لے، جیسے بی نے مان لیا تھا کہ لیوی اس کا دشمن ہے، تو پھر لاشعور صرف انہی معلومات کو پروسیس کرتا ہے جو اس کی تائید کریں۔ اور وہ تمام شواہد جو اس کے خلاف جا رہے ہوں، دماغ انہیں سینسر کر دیتا ہے۔ بالکل۔ بی کی تمام تر جذباتی توانائیں لیوی کی خامیاں ڈھونڈنے پر مرکوز تھیں۔ اس اندھے موڑ کی وجہ سے اس نے گائے کے ان واضح اشاروں کو کبھی نوٹس ہی نہیں کیا۔ کمال ہے، مطلب آپ دنیا کے پیچیدہ ترین دماغ پڑھ سکتے ہیں لیکن اپنے ہی دماغ کی اندھی گلیوں میں بھٹک کر دھوکہ کھا سکتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت کا بہت بڑا المیہ ہے۔ اور پھر جب گائے کی یہ ساری سازش سب کے سامنے کھلتی ہے تو کہانی کا ایک انتہائی طاقتور منظر سامنے آتا ہے جب ٹریور بی کو پروجیکٹ سے نکالنے کی دھمکی دیتا ہے۔ وہ لمحہ بی کے لیے سب کچھ ختم ہونے کے مترادف ہوتا ہے، لیکن پھر وہ شخص جسے وہ اپنا سب سے بڑا مخالف سمجھتی تھی، یعنی لیوی، وہ اپنی جگہ سے اٹھتا ہے اور ٹریور کے بالکل سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے، کیا تم بے وقوف ہو؟ اور لیوی جس شدت سے بی کے دفاع میں کھڑا ہوتا ہے وہ سب کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ یہ اقدام اس کے کردار کی اصل طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ صرف بی کا دفاع نہیں کر رہا ہوتا نا، بلکہ وہ اس پورے غیر منصفانہ نظام کو للکار رہا ہوتا ہے۔ بالکل، وہ ثابت کرتا ہے کہ جب بات سچائی کی ہو تو وہ بی کے لیے ہر حد تک جا سکتا ہے، اور اس لمحے میں بی کے تمام تر دفاعی میکانزم ٹوٹ جاتے ہیں۔ اگر ہم چیپٹرز 11 سے 20 تک کے اس پورے سفر کا نچوڑ نکالیں نا، تو یہ مفروضوں کے اندھیرے سے نکل کر تلخ لیکن خوبصورت حقائق کی روشنی میں آنے کا سفر ہے۔
غلط فہمیوں کے وہ گھنے بادل اب مکمل طور پر چھٹ چکے ہیں۔ لیوی اور بی کے درمیان اب کوئی راز، کوئی ماسک اور کوئی خیالی بلی حائل نہیں ہے۔ زبردست! وہ دونوں اب ایک دوسرے کی اصل حقیقت کو دیکھ چکے ہیں اور ایک ہی پیج پر ہیں۔ اور بی نے بلاخر یہ تسلیم کر لیا ہے کہ محبت اور انسانی تعلقات کوئی لیب کا تجربہ نہیں ہے جنہیں مکمل طور پر کنٹرول کیا جا سکے۔ اور یقین جانیے اس کے بعد جو ہونے والا ہے اس سے بھی زیادہ سنسنی خیز ہے۔ اس گہرے تجزیے کے اگلے حصے میں یعنی حصہ سوم میں ہم کہانی کے عروج پر بات کریں گے۔ جی، ہم چیپٹرز 21 سے لے کر کتاب کے آخر تک کے واقعات کا تجزیہ کریں گے، جہاں ابھی بڑے رازوں سے پردہ اٹھنا باقی ہے۔ تو آج کی گفتگو کا اختتام ہم سننے والوں کے لیے ایک انتہائی گہرے سوال پر کرنا چاہیں گے۔ ہم اکثر کائنات کے پیچیدہ ترین راز سلجھانے میں اپنی توانائیاں لگا دیتے ہیں۔ مگر کیا یہ ممکن ہے کہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا اندھا نقطہ وہ انسان ہو جو بالکل ہمارے سامنے کھڑا ہو؟ بالکل۔ کیا کبھی کبھار ہماری اپنی ضرورت سے زیادہ ذہانت ہی ہمیں حقیقت دیکھنے سے روکتی ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم بھی اپنے رشتوں کو شروڈنگر کے باکس میں بند کر کے حقیقت سے فرار تو حاصل نہیں کر رہے؟ ذرا اس پر سوچئے گا۔ ملتے ہیں اس تجزیے کے آخری حصے میں۔ چینل نالج کیپسول کی اس خصوصی اور انتہائی پرجوش پیشکش میں خوش آمدید۔ آج کا یہ گہرا مطالعہ ہمارے سورس مٹیریل پر مبنی تجزیے کا حصہ سوم ہے، یعنی پارٹ 3۔ جی بالکل، اور یہ سب سے اہم حصہ بھی ہے۔ ہاں، اور اس آخری اور فیصلہ کن حصے میں ہم باب 21 سے لے کر کہانی کے شاندار اختتام تک کے سفر پر بات کریں گے۔ مطلب ہم ان تمام بکھرے ہوئے دھاگوں کو سمیٹیں گے جو پچھلے حصوں میں سائنس، کیریئر اور انسانی جذبات کے گرد بنے گئے تھے۔ صحیح بات ہے، کیونکہ اب وقت آ گیا ہے کہ سارے راز کھلیں۔ بالکل۔ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ناسا کے انتہائی اہم پروجیکٹ جس کا نام بلنک تھا، اس میں ایک بہت ہی حیران کن موڑ آتا ہے۔ لیوی وارڈ کے اصلی اور چھپے ہوئے جذبات کا ایک دم سے یعنی دھماکے خیز انکشاف ہوتا ہے اور کیریئر کو تباہ کرنے والی سازشیں بے نقاب ہوتی ہیں۔ تو چلیں اس بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں کہ آخر یہ سب ہوا کیسے۔ یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ پچھلے حصوں کے مقابلے میں یہ حصہ اس لیے بہت اہم ہے کیونکہ یہاں تمام مفروضات یعنی جو ہائپوتھیسز تھے ان کا عملی نتیجہ سامنے آنے والا ہے۔ وہ کیسا؟ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ سائنسدان اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں تو انتہائی محتاط ہوتے ہیں، ہر چیز کا حساب رکھتے ہیں، لیکن ذاتی جذبات کے معاملے میں وہ بھی بالکل عام انسانوں کی طرح غلط فہمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ارے ہاں، یہ تو ہم نے پوری کہانی میں دیکھا ہے، اور اسی سے کہانی کے اس زبردست بحران کا آغاز ہوتا ہے۔ مطلب کہانی کا آغاز بلنک پروجیکٹ کے اس اہم ترین ڈیمونسٹریشن سے ہوتا ہے جو بدقسمتی سے ایک مکمل تباہی پر ختم ہوا۔ جی، وہ ڈیمونسٹریشن جس پر بی کے پورے کریئر کا دار و مدار تھا۔ بالکل۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ خلا نورد جس کا نام گائے ہے وہ کرسی پر بیٹھا ہے، اسے نیورو سٹیمولیشن دی جا رہی ہے اور اچانک اسے دورہ پڑ جاتا ہے، وہ سیدھا فرش پر گر جاتا ہے، اور وہ بھی ناسا کے اعلیٰ افسر کی موجودگی میں۔ ہاں، بورس کوونگٹن وہیں کھڑا سب دیکھ رہا تھا، اور ظاہر ہے وہ غصے میں آ کر اسی وقت پروجیکٹ منسوخ کر دیتا ہے۔ مطلب حد ہو گئی۔ اور یہ تباہی نہ صرف پروجیکٹ کو خطرے میں ڈالتی ہے بلکہ بی اور لیوی کے درمیان برسوں سے جو ایک جذباتی دیوار موجود تھی اسے بھی گرا دیتی ہے۔ صحیح۔ بی کا تو خیال ہے کہ اس کی زندگی، اس کا کیریئر سب ختم ہو گیا ہے، وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن لیوی اسے روک لیتا ہے۔ اور یہ وہ لمحہ ہے جہاں کہانی کا سب سے بڑا جذباتی موڑ آتا ہے۔ ہاں نا، لیوی آخر کار اپنے اصل جذبات کا اعتراف کر لیتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اس نے کبھی بی سے نفرت نہیں کی تھی۔ یہ بہت دلچسپ ہے کیونکہ بی تو سالوں سے یہی سمجھ رہی تھی۔ بالکل۔ لیوی کہتا ہے کہ گریڈ سکول میں بی کے اس نیلے ٹارگٹ ڈریس سے اسے نفرت نہیں تھی جس کا بی کو وہم تھا، بلکہ وہ تو اس ڈریس کی وجہ سے حواس باختہ ہو جاتا تھا۔ ارے واہ، مطلب وہ اتنا نروس ہو جاتا تھا کہ اس سے بات ہی نہیں کی جاتی تھی۔ اور لیوی کا وہ تاریخی ڈائلاگ میں یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا۔ وہ کہتا ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اگر تم خود سے ایماندار ہو تو تمہیں پتا ہے کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو۔ کیا زبردست بات ہے۔ لیکن میرا ایک سوال ہے،
کیا یہ حیرت انگیز نہیں کہ ایک نیورو سائنٹسٹ جو انسانی دماغ کے پیچیدہ ترین حصوں جیسے اینگولر گائرس وغیرہ کو تو مشینوں پر پڑھ سکتی ہے، لیکن اپنے بالکل سامنے کھڑے انسان کے جذبات کو پڑھنے میں مکمل طور پر ناکام رہی؟ یہ واقعی ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ مطلب یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی ماہر فلکیات اپنی دوربین سے دور دراز کی کہکشائیں تو دیکھ لے لیکن اپنے گھر کا راستہ ہی بھول جائے۔ بہت خوبصورت مثال دی آپ نے۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انسانی دماغ دراصل کنفرمیشن بائس کا شکار ہوتا ہے۔ کنفرمیشن بائس، یعنی وہ جو ہم صرف وہی دیکھتے ہیں جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ بی نے برسوں پہلے اپنے پچھلے باس ٹریور کے تلخ تجربات کی وجہ سے یہ فرض کر لیا تھا کہ لیوی اس کا دشمن ہے۔ اس نے اپنے دماغ میں ایک مفروضہ بنا لیا تھا۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ لیوی جو بھی کرتا تھا بی اسے اسی زاویے سے دیکھتی تھی؟ جی ہاں، کنفرمیشن بائس یہی تو کرتا ہے۔ اگر لیبی شرما کر چپ رہتا تو بی سوچتی کہ وہ مغرور ہے، اگر وہ کام پر توجہ دیتا تو بی اسے اس کی دشمنی سمجھتی۔ وہ ہر اس بات کو نظر انداز کر رہی تھی جو محبت کی نشاندہی کرتی تھی۔ کیا بات ہے! یعنی سائنسی دماغ بھی اپنے جذبات کے معاملے میں کتنا دھوکہ کھا سکتا ہے۔ خیر، اس محبت کے اعتراف کے بعد کہانی ایک دم سے تھرلر میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جی بالکل، ایک نیا موڑ آ جاتا ہے۔ ناکامی کے بعد بی صرف روتی نہیں رہتی بلکہ سائنسی طریقے سے اس ناکامی کی وجہ تلاش کرنے نکلتی ہے۔ وہ اپنے ڈیٹے کو کھنگالتی ہے۔ یہی تو ایک سائنسدان کی نشانی ہے۔ وہ متغیرات یعنی ویریبلز کو چیک کرتی ہے۔ ہاں، اور اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کے کمپیوٹر کے ساتھ چھیڑخانی کی گئی ہے، خاص طور پر اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ، اور تو اور سیکیورٹی کیمروں کی فوٹیج کو بھی تبدیل کیا گیا تھا۔ یہ تو باقاعدہ ایک سازش تھی۔ بالکل سازش تھی۔ وہ اکیلی لیب میں جاتی ہے جہاں اصل دشمن بے نقاب ہوتا ہے، اور سننے والوں، وہ دشمن کوئی اور نہیں بلکہ ناسا کا وہی خلا نورد گائے ہے۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ ایک خلا نورد؟ جی ہاں، گائے کا اعتراف سنے ذرا۔ اس نے جان بوجھ کر پروجیکٹ کے پروٹوکولز کو تبدیل کیا، اور پتہ ہے اس نے کیا کیا؟ اس نے ڈیمانسٹریشن سے پہلے بہت ساری کیفین کی گولیاں کھائیں۔ اوہ، کیفین کی گولیاں! اب سمجھ آیا۔ آپ کو سمجھ آ گیا؟ ذرا سامعین کے لیے بھی بتائیں کہ اس سے کیا ہوا؟ دیکھیں، کیفین ایک سٹیمولنٹ ہے۔ جب آپ اسے حد سے زیادہ مقدار میں لیتے ہیں تو یہ دماغ کا سیزر تھریش ہولڈ یعنی دورہ پڑنے کے خلاف جو دماغ کی قدرتی مزاحمت ہوتی ہے اسے گرا دیتا ہے۔ اچھا، تو پھر جب بلنک کی میگنیٹک لہریں اس کے دماغ پر پڑیں تو ظاہر ہے اس کا دماغ وہ لہریں برداشت نہیں کر پایا اور اسے وہ شدید دورہ پڑ گیا۔ یہ کوئی حادثہ نہیں تھا، یہ ایک سوچی سمجھی حیاتی تخریب کاری تھی۔ ارے واہ! مطلب اس نے اپنے ہی دماغ کو ہتھیار بنا لیا۔ لیکن اس کا مقصد کیا تھا؟ گائے کو لیوی سے جنون کی حد تک لگاؤ تھا۔ وہ لیوی اور بی کے تعلقات سے شدید حسد کرتا تھا۔ یعنی یہ سب پروفیشنل رنجش نہیں تھی؟ بالکل نہیں، یہ خالص ذاتی حسد تھا۔ گائے نے بی سے کہا کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم اس کے ساتھ تعلق میں ہو۔ اس نے یہ سب صرف اس لیے کیا تاکہ بی کا کیریئر تباہ ہو جائے اور وہ ناسا چھوڑ کر واپس چلی جائے۔ مائی گاڈ، یہ تو پاگل پن ہے۔ اور پتہ ہے، گائے نے بی کو لیب میں قید کر لیا ہے اور اپنی جیب سے کوئی خطرناک چیز نکالتا ہے۔ یہاں سے بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ایک خلا نورد جو کہ انتہائی تربیت یافتہ ہوتا ہے، وہ محض حسد کی آگ میں اپنے ہی دماغ کے ساتھ اور دوسروں کی جان کے ساتھ اتنا خطرناک کھیل کیسے کھیل سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ پہلو ظاہر کرتا ہے کہ سائنس جتنی بھی خالص کیوں نہ ہو، لیبارٹری کتنی ہی جراثیم سے پاک کیوں نہ ہو، اسے استعمال کرنے والے آخرکار انسان ہی ہوتے ہیں۔ ہاں، اور انسان تو غلطیاں کرتے ہیں۔ صرف غلطیاں نہیں، انسان اپنے جذباتی عدم توازن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ اصل خطرہ سائنسی آلات یا نیورو سٹیمولیشن کی تاروں میں نہیں تھا، بلکہ ان انسانی ارادوں میں تھا جو حسد اور جنون سے بھرے ہوئے تھے۔ صحیح بات ہے۔ خیر، اس خطرناک تصادم کے بعد سچائی آخرکار سامنے آئی جاتی ہے، جو کہ کہانی کو اس کے حتمی اور منطقی انجام تک لے جاتی ہے۔ اور پھر بورس کوونگٹن کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ وہ بھی کمال ہے۔
सच्चाई सामने आने के बाद बोरिस बी से बाकायदा माफी मांगता है। माफी मांगता है? नासा का इतना बड़ा अफसर? हाँ, और वो भी तब जब नासा के वकीलों ने उसे सख्ती से मना किया था कि वो ऐसा ना करे, ताकि किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई या मुकदमे से बचा जा सके। ये वाकई बहुत बड़ी बात है। आमतौर पर कॉर्पोरेट कल्चर में वकीलों की बात को पत्थर की लकीर समझा जाता है। बिल्कुल, लेकिन बोरिस को एहसास हो गया था कि बी ने अपने कैरियर और जान पर खेलकर नासा को कितने बड़े स्कैंडल से बचाया है। और उसके बाद ब्लिंक का दूसरा डेमोन्स्ट्रेशन होता है। और वो यकीनन कामयाब रहा होगा। शानदार तरीके से कामयाब होता है, बल्कि पिछली नाकामी के बाद जो पब्लिसिटी मिली थी उसका भी बहुत बड़ा हाथ होता है उस कामयाबी में। बी के करियर में एक जबरदस्त उछाल आता है। यानी उसे वो सब मिल गया जिसकी वो हकदार थी। हाँ, और सबसे मजेदार बात सुने, इसे उसी बॉस यानी ट्रेवर की जगह नौकरी की पेशकश होती है जो कभी इसका मजाक उड़ाता था और जिसने उसका करियर खराब करने की कोशिश की थी। क्या बात है, परफेक्ट बदला। तो उसने नौकरी कबूल कर ली? नहीं, यही तो ट्विस्ट है। बी इस पेशकश को ठुकरा देती है और ह्यूस्टन में यानी नासा में लेवी के साथ रहने का फैसला करती है। अरे वाह, ये फैसला तो उसकी पुरानी सोच के बिल्कुल खिलाफ है। बिल्कुल खिलाफ है। अगर आपको याद हो, हमने शुरुआत में मारिया क्यूरी का हवाला दिया था कि बी समझती थी कि मोहब्बत एक गैर मुस्तहकम आइसोटोप है, यानी एक अनस्टेबल आइसोटोप है और सिर्फ साइंस ही काबिल भरोसा है। जी हाँ, बी को लगता था कि अगर उसने मोहब्बत को अपनाया तो उसका करियर तबाह हो जाएगा। लेकिन कहानी के इख्तिताम पर बी ने साबित कर दिया कि साइंस और मोहब्बत दोनों में बवक्त तवाजुन कायम किया जा सकता है। मोहब्बत गैर मुस्तहकम नहीं होती अगर आपका साथी आपको सपोर्ट करे। इससे एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है, और ये हम सब के लिए है, कि क्या वाकई औरतों को साइंस और ज़ाती ज़िंदगी में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ता है? हाँ, मुआशरा तो अक्सर यही बताता है। बिल्कुल बताता है, लेकिन इस कहानी ने इस दचियानूसी सोच, इस स्टेरियोटाइप को तोड़ दिया है। बी ने अपनी शराइत पर न सिर्फ एक कामयाब करियर हासिल किया, बल्कि अपनी मोहब्बत को भी पा लिया। उसने दिखाया कि जज्बाती सहारा इंसान को कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। ज़बरदस्त। तो अगर हम इसको समेटें तो हम ये कह सकते हैं कि ये कहानी साइंसी मंतिक, पेशावराना रुकावटों और इंसानी जज्बात का एक बेहतरीन और अनोखा संगम है। वाकई, और किताब के तमाम उलझे हुए सुराग, चाहे वो लेवी की खामोशी हो, गाय की साजिश हो या प्रोजेक्ट की नाकामी हो, इस आखिरी हिस्से में मुकम्मल तौर पर सुलझ चुके हैं। तो हम अपने तमाम सुनने वालों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो नॉलेज कैप्सूल के इस तफसीली मुताले के सफ़र में पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक हमारे साथ रहे। जी हाँ, आप सबका बहुत शुक्रिया। और मज़ीद ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती नशरियात के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। लेकिन जाने से पहले मैं एक आखिरी बात करना चाहूँगा। एक ऐसा सवाल जो मैं चाहता हूँ कि हमारे सामीन खुद परखें और इस पर गौर करें। जी बताइए, वो क्या है? देखें, अगर न्यूरोस्टिमुलेशन के जरिए यानी मशीनों और तारों की मदद से हमारे दिमाग को आर्जी तौर पर कुछ भी महसूस करने पर मजबूर किया जा सकता है, जैसा कि गाय के तजुर्बे में हुआ कि लहरों ने उसके दिमाग को कंट्रोल कर लिया, मेरा मतलब है कंट्रोल कर लिया, हाँ, ये साबित शुदा है। तो क्या ये मुमकिन है कि हमारे अपने एहसासात, हमारे खौफ और हमारी मोहब्बतें भी, जिन्हें हम इतना सच्चा समझते हैं, वो महज कुछ कीमियाई रद्द-ए-अमल या केमिकल रिएक्शंस की पैदावार हों? ये तो बहुत गहरी बात है। यानी हम जो महसूस करते हैं वो सिर्फ केमिकल्स का खेल है? बिल्कुल, जिन्हें कोई भी बैरूनी उनसुर किसी भी वक्त ट्रिगर कर सकता है। क्या हम वाकई अपने जज्बात के मालिक हैं या सिर्फ एक बायोलॉजिकल मशीन? जरा इस पर सोचिएगा। और इसी ख्याल के साथ हम आज की इस बैठक को खत्म करते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।